रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इदगाम का बयान। नून साकिन और तनवीन का दूसरा हुक्म जो है वो है इदगाम, जबकि हम इससे पहले नून साकिन और तनवीन का बयान पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इजहार का हुक्म जो था वो भी पढ़ा था कि इजहार हम किस तरह से करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इदगाम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इजहार कैसे करते हैं। इदगाम नून साकिन और तनवीन का दूसरा हुक्म जो है वो है इदगाम। हरूफ इदगाम कुल 6 हैं, मसलन या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इन हरूफ को यरमलून भी कहते हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ में शिद्दत के साथ मिला देना यानी मिलाकर पढ़ना, इसका नाम इदगाम है। इदगाम कहते किसको हैं? मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन बनता है ना कि इदगाम किसे कहते हैं। इदगाम कहते हैं एक हरफ को दूसरे हरफ में शिद्दत के साथ मिलाकर पढ़ना। इदगाम हमेशा 2 कलमों में आता है, कभी एक कलमे में नहीं आता। 2 कलमों को आपस में सख्ती के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। एक कलमे में इदगाम होता ही नहीं। इदगाम 2 किस्म का होता है। एक इदगाम बिलगुन्ना और इसको इदगाम में नाकस कहते हैं, क्योंकि इसमें नून साकिन और तनवीन की आवाज़ गुन्ना में बाकी रहती है। और दूसरा इदगाम बगैर गुन्ना, इसको इदगाम में कामल कहा जाता है, क्योंकि इसमें नून साकिन और तनवीन की आवाज़ कामिल तरीके से दूसरे हरफ में दाखिल हो जाती है। यरमलून में से 4 हरूफ ऐसे हैं, यानी 4 हरूफ या, वाव, मीम, नून, युमिन में इदगाम बिलगुन्ना यानी इदगाम में नाकस होता है। ये जो 4 हरूफ मैंने बोले हैं, या, वाव, मीम, नून, इनमें इदगाम बिलगुन्ना जो है वो नाकिस होता है। और 2 हरूफ ऐसे हैं हरूफ यरमलून में से कोई हरूफ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को हरफ इदगाम में सख्ती के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे फा ज़बर फा, मीम ज़बर नून मन, इसके आगे है यामल। यामल का लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है, नून साकिन आ गया ना, फामन यामल। अब हम इसको इदगाम करके किस तरह से पढ़ेंगे। मय्यकूलू, जैसे मीम ज़बर या मई, या ज़बर या, मैया, क़ाफ़ पेश वाव कू, मय्यकू, मय्यकू, लाम पेश लू, मय्यकूलू। तनवीन के इदगाम के हिज्जे इस तरह करेंगे, जैसे मालम व वालदा, मीम ज़बर अलिफ मा, लाम तो ज़बर वाव, लाम तो ज़बर वाव, लम, मा लम, वाव ज़बर वा, मा लम वा, वाव ज़बर वा, मा लम वा, लाम ज़बर ला, मा लम व वाला, दाल तो ज़बर तन, मालम व वलदन, मालम व वलदन। इस तरह से इदगाम किया जाएगा। आगे है मीम साकिन के इदगाम के हिज्जे,
یعنی میم ساکن آئی ہے، اس کے بعد جو ہے کس طرح سے ادغام کریں گے. جیسے من ہم ہے، اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے، اس کو ادا کس طرح سے کریں گے. مثلا میم زیر نون من، ہا پیش میم ہم، من ہم، من ہم، میم زبر الف ما، من ہم ما، من ہم ما، اس طرح سے ادا کریں گے. اب نون ساکن کا حرف را اور لام، یعنی نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد را اور لام آئے تو پھر ادغام بغیر غنہ، یعنی کس طرح سے کریں گے. ادغام میں کامل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون ساکن اور حرف را اور لام، اس میں کس طرح سے ہم ادغام کریں گے. مثال کے طور پہ مِن ربکم، مِن ربہ، مِن ربہ، مثال کے طور پہ اس کے ہجے اس طرح سے کیے جائیں گے. میم زیر را، مِن را زبر را، مِن را با زیر بی، مِن ربی ہا کھڑی زیر ہی، مِن ربہ، مِن ربہ. آگے من ربکم، نون ساکن آ رہی ہے، نون ساکن کو کس طرح سے ہم پڑھیں گے. مِن ربکم، میم زیر را، مِن را زبر را با زیر بی، کاف میم پیش کم، مِن ربکم. یعنی جو نون ساکن آ رہی ہے را سے پہلے تو اس نون کو ساکت کر دیں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد را کا لفظ جو آیا وہ ہم نے ادا کیا ہے. اب ہم نون ساکن کے بعد جو لام کا لفظ آ رہا ہے اس کو ادا کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیں وَمِن لم، وَمَن لم، ٹھیک ہے، لام زبر لا، حمزہ زیر لام ال، حمزہ زیر لام ال، لام میم زبر لم، لا لم، لا لم. یہ جو نون ساکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں، یہ ساکت ہو جائے گی، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ پہلے ہم نے نون ساکن کے بعد را جب آیا نا تو اس کو ادا کر کے دیکھا. ٹھیک ہے، مِن ربہ، مِن ربکم، یعنی نون ساکن کے بعد را آیا تو نون ساکن جو تھی وہ ساکت ہو گئی. ٹھیک ہے، اب نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے تو ادھر ہم نے جب ادغام کرنا ہے، لام کے اوپر شد بھی ہے تو ادغام کرنا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، نون ساکن جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی، وہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اس طرح سے ادا ہوگا لا لم. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے لا لم تو وہ لفظ بالکل غلط ہو جائے گا اور ادغام بھی نہیں ہوگا. یہ ادغام میں کامل ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد حرف را اور لام آ جائے اور ادھر ادغام کامل کرنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ادا کریں گے مِن ربہ، مِن ربکم. ٹھیک ہے، یہ را کی مثال ہے. اور اب نون ساکن کے بعد لام جو آئی ہے اس کو ہم اس طرح سے ادا کریں گے لا لم، لا لم. ٹھیک ہو گیا. تنوین کا حرف را اور لام میں ادغام بغیر غنہ، یہ ادغام کامل ہے. پہلے ہم نے مثال پڑھی ہے کہ مِن ربہ، نون ساکن اور حرف را اور لام میں ادغام، مطلب کس طرح کریں گے. نون ساکن کے بعد را آ جائے تو ادغام نہیں کریں گے، بلکہ وضاحت کے لیے یہ بتا رہی ہوں کہ نون ساکن کے بعد را آیا ہے اور را کے اوپر شد بھی ہے، شد کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح نون ساکن کے بعد لام، اگر لفظ لام آیا ہے تو وہاں پہ لام کے اوپر شد کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر شد ہے تو پھر وہاں ادغام کامل ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں تنوین کا حرف، یعنی را سے پہلے تنوین آ گئی ہے تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے. مثال کے طور پہ محمد رسول اللہ، یہ اس طرح لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ دال جو ہے اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، لیکن ادھر ہم نے ادغام کرنا ہے
دال کے اوپر تنوین آئی اور اس کے بعد را آیا اور را کے اوپر شد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کس طرح کریں گے، اس کو صحیح ادا کس طرح سے کریں گے، محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم دن نہیں پڑھیں گے بلکہ در رسول اللہ اس طرح ادا کریں گے۔ آگے ہے لام کی مثال، یعنی لام کے تنوین کے بعد لفظ لام آ جائے تو پھر ہم کس طرح سے ادا کریں گے۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، لذکرن لکا، یہ را کے اوپر تنوین ہے، اس کو ادا اس طرح کریں گے، آگے لام کے اوپر شد ہے، لذکرن لکا، لذکرن لکا، یہ لکھنے میں لذکرن لکا ہی لکھا جائے گا، لیکن پڑھنے کے لیے اس کو جب ادغام کرنا ہے، ادغام کامل کرنا ہے، اس میں کیسے پتہ چلے گا، مثال کے طور پہ پیچھے تنوین ہے، را کے اوپر آپ تنوین، پیش والی تنوین آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے لام ہے، لام کے اوپر شد ہے، یہ بس یہی لفظ نہیں آپ نے دیکھنا پہچان کے لیے کہ بھئی تنوین آ گئی اور لام آ گئی، نہیں، بلکہ لام کے اوپر شد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تنوین کا حرف جو ہے وہ لام کے اندر، یعنی تنوین حرف کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو را اور لام کے اوپر شد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر شد ہوگا تو پھر وہ ادغام وہاں ہوگا، ادغام کامل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے حروف یرملون یعنی حروف ادغام 6 جو ہیں وہ پیش کیے، اس کے بعد ہم نے نون ساکن کا، یعنی نون ساکن آئے اور اس کے بعد جو ہے نون ساکن کے بعد یا، واو، میم اور نون، یہ 4 حروف آ جائیں تو ادغام میں ناقص ہوتا ہے، یہ بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا تنوین کا، یعنی تنوین آ جائے اور تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف آ جائیں تو ان کو ادا کرتے وقت ادغام ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام ناقص کی مثال ہم دوبارہ سے یہ پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہو گیا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ ادغام ناقص ہو رہا ہے، میم کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، تنوین والی زیر، ٹھیک ہے، اور آگے یا آئی ہے، یا کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت کس طرح ہم ادا کریں گے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے آگے ہم نے بیان کیا ہے نون ساکن کا، یعنی نون ساکن کا حرف، اس کے بعد را اور لام آ جائے، را اور لام آئے گا تو ادغام بغیر غنہ، یعنی ادغام جو ہے وہ کامل ادغام کیا جائے گا ادھر۔ اس کی مثال بھی ہم نے دی، مِن رَبِّهِ مِن رَبِّكُمْ، ٹھیک ہے، مِن رَبِّكُمْ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میم کے آگے نون جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن پڑھنے کے وقت جب ہم پڑھیں گے نا، اس سے آگے نون ساکن کے بعد را آیا اور را کے اوپر شد نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نون کو ہم نے بالکل ساکت کر دیا، ٹھیک ہے، ساکن تھا لیکن اس کو بالکل ساکت کر دیا۔ پڑھنے میں ہم اس طرح پڑھیں گے، مِن رَبِّهِ مِن رَبِّهِ، مِر من نہیں پڑھا جائے گا، مِن رَبِّهِ مِن رَبِّكُمْ، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں آپ نے بار بار مشق کرنی ہے تاکہ اچھی سے زبان کے اوپر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرنے سے ہی یاد ہوتا ہے، مِن رَبِّكُمْ مِن رَبِّهِ۔ اس کے بعد ہے تنوین، تنوین کا حرف، یعنی پہلے تنوین کا حرف آ رہا ہے اور اس کے بعد را، اور را کے اوپر جو ہے وہ شد ہو، تو اس کی مثال محمد رسول اللہ، محمد در، دال کے اوپر جو ہے وہ تنوین ہے، لکھنے میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے محمدن، اگر اکیلا لفظ ہوتا تو محمدن ہی پڑھا جانا تھا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلا، را کے اوپر شد ہے اور پیچھے تنوین ہے،
اس لیے محمد رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح لام کی ہم نے مثال دی تھی کہ تنوین پہلے ہے لا ذکرن، لا ذکرن، لا ذکرن اللہ کا،